अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नॉलेज एंड एनालिसिस विद इब्राहिम फ़ारूक़ी। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर का एग्रीमेंट लास्ट सैटरडे यानी 12 मई के रोज़ हुआ है। आज 14 मई है। इस एग्रीमेंट को 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन इन 2 दिनों के दरमियान बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आज मैं आपसे यहाँ शेयर करूँगा, और इन्हीं से रिलेटेड फिर एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपको अपना यहाँ दूंगा कि आगे पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो क्या होने जा रहा है, और दोनों मुल्कों के दरमियान ये सिचुएशन जो एक क्लैश की सिचुएशन 6 और 7 मई की दरमियानी शब शुरू हुई थी, ये जो लास्ट सैटरडे के सीज़ फायर एग्रीमेंट के बाद अब ये क्या रुख इख्तियार करेगी शॉर्ट टर्म में, और फिर लॉन्ग टर्म में इसके क्या क्या जो है वो असरात हो सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब की, जिन्होंने पीर के रोज़ कौम से ख़िताब किया, अपनी कौम से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इंडिया ने मिलिट्री एक्शन शुरू किया था, जो अटैक किया था 6 और 7 मई के दरमियानी शब को, उसके बाद ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर का अपनी कौम से पहला ख़िताब था। इस ख़िताब में उन्होंने एक अग्रेसिव टोन अपनाया और इस बात का ज़िक्र किया। 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो सीज़ फायर हुआ है ये बहुत जो है एक पोस्टपोनमेंट है, एक मिलिट्री जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इंडिया की तरफ से, उसका एक पोस्टपोनमेंट है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की एटीट्यूड को मॉनिटर कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने की कि इन केस इफ़ देयर इज़ अनदर टेरर अटैक इन इंडिया तो हम इसका जो है वो भरपूर जवाब देंगे और स्ट्राइक्स करेंगे दोबारा। ये बाकायदा उन्होंने इस बात को क्लियरली और कैटेगोरिकली कहा कि हम स्ट्राइक्स करेंगे दोबारा। और जो टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं एलिजिडली, और सो कॉल्ड जो टेररिस्ट हाइडआउट्स जिनका वो ज़िक्र करते हैं, जो कि पाकिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं, उसको हम टारगेट करेंगे। इसके अलावा जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपने एड्रेस में कही, वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की थी। उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर वॉर्स के ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। ये न्यूक्लियर वॉर का जो ब्लैकमेल का उन्होंने ज़िक्र किया, इसका ताल्लुक़ इस बात से है कि जब पाकिस्तान और इंडिया में सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ हफ्ते के रोज़ लास्ट सैटरडे, उसी दिन सुबह ये ख़बर ऑफ कोर्स मीडिया में, मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स में चली कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की एक हंगामी मीटिंग जो है वो होने जा रही है, और ये वो अथॉरिटी है, ये वो पाकिस्तान की मिलिट्री का इदारा है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को मैनेज करता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद कुछ एक से 2 घंटे के बाद ये ख़बर जो है वो पाकिस्तान के एक फेडरल मिनिस्टर ने इसको डिनाई कर दिया। लेकिन इस बात का एक सिग्नल था कि मुमकिन है ऐसी मीटिंग का ज़िक्र पाकिस्तान के पॉलिटिकल या मिलिट्री सर्कल्स में हुआ हो, और ये बात तभी मीडिया तक पहुंची और फिर बाद में उसको डिनाई किया गया। एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मंडे के ही रोज़ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने इसी न्यूक्लियर जो मोदी साहब ने न्यूक्लियर ब्लैकमेल का जिस हवाले से ज़िक्र किया है, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि यानी कि अमेरिका ने एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंटरवीन करके
نیوکلیئر وار، بیڈ نیوکلیئر وار کا ورڈ انہوں نے یوز کیا، ٹرم یوز کی، وی پریونٹڈ اے بیڈ نیوکلیئر وار تھرو آر انٹرونشن. اس کی بات کی انہوں نے کہ ہم نے انٹروین کیا، مداخلت کی، اور دونوں ملکوں کے درمیان جو کہ نیوکلیئر پاورز ہیں، دونوں کے پاس میزائلس ہیں، ایڈوانس میزائلس ہیں، جن میں سے کچھ کا استعمال انہوں نے اس مختصر وار میں، اس 5 روزہ وار میں بھی کیا. اس کو ہم نے روکا ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا باقاعدہ اسٹیٹمنٹ آیا. تو اگر نریندر مودی صاحب کو کہ جو ان کا خطاب ہے قوم سے، اس کو اس کانٹیکس میں لیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اس بات کا جو ہے وہ سگنل ملتا ہے کہ انڈین پرائم منسٹر نے اس بات کو، جو نیوکلیئر وار کی بات ہے پاکستان کی طرف سے، پاکستان، کیونکہ یہاں ایک اور بات ذکر کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کی جو نیوکلیئر ویپنز کی پالیسی ہے، جو آفیشیل پالیسی ہے پاکستان کی، وہ اس میں کوئی نو فرسٹ یوز کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. یعنی پاکستان نے ایک اپنے پاس جو نیوکلیئر ویپنز رکھے ہیں، جو ہمارا نیوکلیئر آرسنل ہے پاکستان کا، وہ اس میں ہماری کوئی اسٹیٹڈ، پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پر کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے کہ ان کیس آف اے ملٹری کانفلکٹ وتھ اینی کنٹری، اینی رائول، اسپیشلی جس میں انڈیا کیونکہ ہمارا نیبر بھی ہے اور وہ بھی نیوکلیئر پاور ہے، اور اسی کے جواب میں ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے، نیوکلیئر پروگرام شروع کیا تھا اپنا، کہ اگر کوئی ہم پہ جنگ مسلط کرتا ہے تو ایز اے اسمال کنٹری کمپیئر ٹو انڈیا، کہ ہمارا اگر سروائیول خطرے میں ہوا تو وی کوڈ تھنک آف گوئنگ نیوکلیئر، اور وی کوڈ آف کورس اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ دس آپشن. یہ پاکستان کی ایک انڈکلیئرڈ پالیسی رہی ہے. تو اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے مودی صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہوگا جو انہوں نے اپنے اسپیچ میں کہا. اسی روز پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے بھی قوم سے خطاب کیا لیٹ نائٹ، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ اس بات کا ذکر کیا کہ ہم سیز فائر پر کمیٹڈ ہیں. بالکل جو ہم نے سیز فائر ایگریمنٹ کیا انڈیا کے ساتھ، اس کے ساتھ ہم اس پر قائم رہیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے خلاف اگریشن ہوتا ہے تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ پاکستان اور انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز، یعنی کہ سمجھ لیں کہ 12 مئی جو بڑا امپورٹنٹ ڈے تھا، منڈے کا دن، اسی روز جس دن مودی صاحب نے جو ہے وہ خطاب کیا قوم سے، اسی دن پاکستان اور انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے بھی جو ہے وہ بات کی، پہلا کانٹیکٹ کیا آپس میں، جس میں 2 اہم باتیں کی گئی. نمبر 1، دونوں ملکوں کی ملٹریز نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اب کوئی بھی فائرنگ انسیڈنٹ نہیں کریں گے، چاہے وہ LOC ہو یا بارڈر ہو، ہم فائرنگ نہیں کریں گے. یہ چاہے وہ آف کورس یعنی کہ ہم اس کو انیشیٹ نہیں کریں گے. فرام بوتھ دا سائڈس کی کمٹمنٹ کیا گیا. سیکنڈ کمٹمنٹ جو ہوا وہ یہ کہ بارڈرز پر یا بارڈرز کے قریب جو فارورڈ ایریاز ہوتے ہیں، وہاں پر جو ٹروپس دونوں ملکوں نے اپنے آگے بڑھائے تھے، یعنی کہ فوجیوں کو، اس کو بھی ریڈیوس کیا جائے گا. یہ 2 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ انڈیا اور پاکستان کی ملٹری جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنس ہیں ان کی گفتگو کے دوران ہوئے. یہ ان کا فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس تھا، اور نیکسٹ راؤنڈ آف ٹاکس کہا گیا کہ ودن 48 آورز، یعنی کہ ودن 2 days ہوگا. تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بہت جلد ہوگا، اور اس میں اور میجرز لیے جائیں گے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیے جائیں گے، تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹینشن ہے وہ کم ہو. کیونکہ یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر کے باوجود ایک ان ایزی جو ہے وہ سیز فائر، ایک ان ایزی سچویشن جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. کیونکہ خاص طور سے یہ ان ایزی سچویشن جو انڈین پرائم منسٹر ہیں ان کے خطاب کے بعد، جس میں انہوں نے بہت اگریسو ٹون جو ہے وہ اس کو اپنایا، اس کے بعد سے جو بارڈر پر سیز فائر ہے اس کا جو ہے وہ ٹینشن کا لیول جو ہے بہت زیادہ کم نہیں ہوا ہے. گو کہ فائرنگ اور اسٹرائکس آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، ڈرون اسٹرائکس، میزائل اسٹرائکس، وہ رک گئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، پبلکلی دونوں ملکوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. لیکن ابھی ٹینشن موجود ہے.
ایک ٹیوزڈے کے روز یعنی کل دو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئیں، وہ یہ کہ پاکستان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ گیا پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ پاکستان سیز فائر پر جو ہے وہ فلی کمیٹڈ ہے اور ڈی ایسکیلیشن کی طرف بھی پاکستان کمیٹڈ ہے، یہ بات ہوئی. لیکن پاکستان نے اس بات کا باقاعدہ اعلان کیا پبلکلی کہ اگر کوئی اگریشن ہوا ہمارے خلاف تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. جس طرح پاکستان نے جو ہے وہ 6 اور 7 کی درمیانی شب سے لے کر 11 مئی تک جو پاکستان پر جو آف کورس انڈیا کی طرف سے جو ملٹری اسٹرائکس ہوئیں یا ڈرون اسٹرائکس ہوئیں، اس کا پاکستان نے اپنے اٹیک اور ڈیفنس سے یعنی کہ کاؤنٹر اٹیک اور ڈیفنس سے اس کو مینیج کیا. تو یہ پاکستان دوبارہ کرے گا، یہ پاکستان نے کہہ دیا ہے. یہاں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، ایک اور بات جو کہ ٹیوزڈے کے دن ہوئی اور بہت امپورٹنٹ ایک ٹینشن کو ظاہر کرتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان، وہ یہ کہ انڈیا اور پاکستان دونوں نے اپنے اپنے ملکوں میں جو ان کے سفارت خانے ہیں، یعنی نیو دہلی میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے اور اسلام آباد میں جو انڈیا کا سفارت خانہ ہے، انڈیا نے پاکستان کے ایک ڈپلومیٹ کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے. ان کو ود ان 24 آورس ملک چھوڑنے کا کہا گیا ہے بیکاز کہ ان کو پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اسی طرح پاکستان نے بھی انڈیا کے ایک سفارتکار کو ود ان 24 آورس ملک چھوڑنے کا کہہ دیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈپلومیٹک لیول پر ابھی بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشنز موجود ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے سیز فائر کا. لیکن یہ ایک ٹیمپریری ایگریمنٹ ہے، یہ ایک بہت ہی فریجائل ایگریمنٹ ہے اور بہت ایک نازک سٹیج سے یہ سیز فائر جو ہے وہ گزر رہا ہے. ایک اور بات یہاں جس کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ now what lies ahead for India and Pakistan in the of course in the near future and in the long run. تو اوور آل سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو اب تک کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں میرا جو ایک بہت ایک بریف انالیسز ہے وہ یہ کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو دو میجر ایشوز ہیں جو ہے ایک کشمیر کا ایشو ہے، کشمیر ڈسپیوٹ جو 1947 سے چلا آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس سے لنکڈ ہے اسی سے لنکڈ ہے کشمیر سے ریور واٹرز ایشو. یہ دو ایشوز پاکستان کے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان. اگر ان کو ریزالو کرنے کی طرف اگر کسی میکینزم کی طرف دونوں ملک نہیں جائیں گے، پاکستان کی طرف سے بھی اور انڈیا کی طرف سے بھی، اور اس پر پولیٹیکل کمٹمنٹ اور پولیٹیکل ول کا مظاہرہ نہیں کریں گے، کوئی کنکریٹ سٹیپس نہیں اٹھائیں گے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نہیں لیں گے، تو دونوں ملکوں میں جو یہ سیز فائر ہوا ہے جو کہ جس کو بھی صرف 2 ہی دن ہوئے ہیں، یہ سیز فائر ایک شارٹ ٹرم سیز فائر بھی ثابت ہو سکتا ہے. اینڈ گاڈ فاربڈ جو ہے وہ خدا نخواستہ دوبارہ سے جو ہاسٹیلیٹیز کا جو ہے وہ ایک سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں جناب خواجہ آصف صاحب، ان کا ابھی 2 دن پہلے ایک اسٹیٹمنٹ آیا ایک چینل سے بات چیت کرتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بات چیت ہے، جو ان کے درمیان ٹاکس ہیں، نیگوسیشنز ہیں، وہ 3 چیزوں پر ہوں گے، جس میں انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا، انہوں نے ریور واٹرز کا ذکر کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ ٹیررزم کا ذکر کیا. بیسیکلی اگر آپ اس اسٹیٹمنٹ کو انالائز کریں تو جو خواجہ آصف صاحب نے کہا انڈیا پاکستان کے درمیان جو 3 میجر ایریاز ہیں جس پہ ہم فوکس کریں گے، تو بیسیکلی یہ 2 میجر ایریاز ہیں. اگر آپ اس کو ٹیکنیکلی جو ہے وہ ریڈیوس کریں تو یہ اٹ کمز ڈاؤن ٹو 2 رادر دین 3 میجر ایریاز، کیونکہ کشمیر کا ڈسپیوٹ 1947 سے چلا آ رہا ہے، اور جو دریا ہیں پاکستان کی طرف جو پانی آتا ہے جہاں سے، وہ کشمیر سے ہوتے ہوئے ہی پاکستان میں آتا ہے. جو تیسرا ایشو انہوں نے ذکر کیا وہ جو پانی جو اس کا ہے کیا کہتے ہیں جو ٹیررزم کا انہوں نے ذکر کیا. ٹیررزم پاکستان کشمیر کے ایشو کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی بیسک اور ایک ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ
کے طور پر اس کو ریکگنائز کرتا ہے، کیونکہ یہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ایک ریکگنائزڈ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. تو پاکستان کشمیر کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے طور پہ دیکھتا ہے. پاکستان کا یہ موقف ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور اس ڈسپیوٹ کو حل کرنے سے انڈیا پاکستان کے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہو سکتے ہیں. جبکہ ٹیررزم انڈیا کی طرف سے جو بات آتی ہے، اسپیشلی ان دا لاسٹ 20-25 ایئرس، اور اس میں بھی اسپیسیفکلی 2014 آنورڈس جب سے بی جے پی پاور میں آئی ہے، انڈیا کا موقف یہ رہا ہے کہ کشمیر از ناٹ دا ایشو، رادر ٹیررزم از دا ایشو. جو وہ ایلیگیشنز پاکستان پر یا پاکستان کی ملٹری پر یا پاکستان کے لوگوں پر لگاتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو فریڈم اسٹرگل چل رہی ہے انڈین فورسز کے خلاف، جہاں 7-8 لاکھ فورسز انڈین فورسز موجود ہیں، کہ اس میں یہ ٹیررزم کا ایشو ہے. پاکستان کی طرف سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ٹیررزم کا جو ہے وہ ایلیمنٹ یہاں کریٹ کیا جا رہا ہے، ٹیررزم پھیلایا جا رہا ہے انڈین ہیلڈ کشمیر میں، انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر میں. تو انڈیا اس کو ٹیررزم کو کے ایشو کو مین ایشو سمجھتا ہے، جبکہ پاکستان کشمیر کے ایشو کو مین ایشو جو ہے وہ کنسیڈر کرتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ پانی کا ایشو ہے. تو ان تین چیزوں کو لانگ ٹرم میں اور ایون شارٹ ٹرم میں تو ان پہ نظر رکھنا ہی ہے. لانگ ٹرم میں ان کو ونس اینڈ فار آل ان کے سلوشن کی طرف جانا ہے، چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ پاکستان ہو. اور اس میں اگر کوئی تھرڈ پارٹی میڈیشن ہو سکتا ہے، جس کے اس سلسلے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے باقاعدہ ذکر کیا کہ وہ کشمیر کے ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے اپنا میڈیشن کا انہوں نے باقاعدہ اشارہ دیا کہ ہم میڈیشن کے لیے اس پر تیار ہیں، چاہے اس میں کتنا ہی عرصہ لگے. انہوں نے جو ہے کہا بہت لمبا عرصہ بھی اس میں لگتا ہے، لیکن ہم اس پر اپنی طرف سے جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، میڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہاں پر اس بات کا اس سے سگنل ملتا ہے کہ جو 1947 میں ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن جو کشمیر کا ایشو تھا، وہ بیسکلی فنڈامنٹلی ایک ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ تھا، اور جو کہ جس میں پھر انڈیا اس ڈسپیوٹ کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں لے گیا تھا، اور سیکورٹی کاؤنسل نے دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر کروایا تھا 1949 میں. لیکن وہ سیز فائر جو ہے وہ زیادہ عرصے جو ہے وہ لاسٹ نہیں کر سکا، اور اس پہ جنگیں ہوئیں باقاعدہ 1965 میں، اور اس کے علاوہ 1999 میں جو کارگل کی وار ہوئی، اور اس کے علاوہ لائن آف کنٹرول پہ جو اسکرمشز اوور دا ایئرز ہوتی رہی ہیں. تو کشمیر پر جو ہے وہ کوئی لاسٹنگ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی پیسفلی. کوشش پاکستان کو، انڈیا کو، اور اگر اس میں تھرڈ پارٹی میڈیشن سے کوئی جینون حل نکلتا ہو تو اس پر کام کیا جانا چاہیے. یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکورٹی کاؤنسلز کی جو ریزولوشنز ہیں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں کشمیر کے ایشو میں. تو کشمیر کا ایشو جیسے کہا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ فوکس ضروری ہے. امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان، انڈیا دونوں وہاں یہاں کی جو سویلین لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، اور یہاں کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ سیز فائر از ناٹ دا لاسٹ ڈیسٹینیشن فار بوتھ دا کنٹریز ان دیئر آف کورس ریلیشنز. سیز فائر ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے. جو بیسک ایشوز ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، جو ڈسپیوٹس ہیں، ان کو، جو جینوئن ڈسپیوٹس ہیں، ان کو پیسفلی تھرو نیگوسیشنز، تھرو ڈپلومیسی، تھرو آف کورس انڈرسٹینڈنگ ایچ ادر، تھرو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بائیلیٹرلی، اور اس کے علاوہ ان کیس اگر دونوں ملک اس پر راضی ہوتے ہیں، جو کہ ان کو راضی ہونا امن کے لیے، لانگ ٹرم پیس کے لیے ان کو راضی ہونا کا ان سے امید کی جاتی ہے، تو وہ اس تھرڈ پارٹی میڈیشن کو بھی ایکسیپٹ کریں گے. تو یہ تھا ہمارا آج کا اب تک کا جو انالیسس تھا انڈیا اور پاکستان کی کرنٹ کرائسس پر. امید ہے آپ اس پر اپڈیٹ ہوئے ہوں گے، اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ چینل کو
آپ نے اس ویڈیو اس سے پہلے جو ویڈیوز ہیں ان کو لائک کیا، اس پہ کامنٹس بھی آ رہے ہیں دوسری ویڈیوز پر. آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت جلد آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ اور لیٹسٹ ایشوز پر جو ہے وہ آپ کے سامنے میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تھینک یو.